अस्सलाम वालेकुम सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। एंड उससे मेरा मतलब ये है कि आप अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो किसी की मदद करें। अगर कोई छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस आप किसी के लिए कर सकते हैं, वो चाहे किसी को पानी पिला देना हो, किसी मुश्किल में मदद कर देना। अगर आप देख रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द कुछ कम चेयर्स हैं और आपके साथ कोई बच्चे खड़े हुए हैं तो उनको जगह दे दें। कोई बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हम दूसरे लोगों के लिए चीज़ें आसान कर सकते हैं, उनकी मुश्किलात में उनकी मदद कर सकते हैं। एंड हम ये सोचते नहीं, हम सोचते हैं कि हमारे साथ कोई अच्छा करेगा फिर हम किसी के लिए कुछ करेंगे। तो अपने से बढ़कर सोचें, दूसरों का सोचें और कभी भी कतराएं नहीं। किसी के लिए अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उसको ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मेरा आज का पैगाम ये है कि खाना खाते हुए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करते रहना, सुन्नत को ना छोड़ना। इमामुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खाना खाने के बाद अपनी 3 उंगलियों को चाट लिया करते थे। एक अंगूठा, एक शहादत वाली उंगली, एक दरमियान वाली उंगली, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने के अंदर एक ऐसा जुज होता है जिसमें बरकत होती है। ये ना हो कि वो बरकत वाला जुज आपकी उंगलियों के साथ लगा रहे और आप उंगलियां धो दें, वो बरकत वाला जुज पानी में बह जाए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने बच्चों से भी इस पर अमल करवाओ कि खाने के बाद उंगलियां चाटना ये सुन्नत है। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमेशा एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल बेहतर होते रहें, अपने आप को, अपनी ग्रोथ को कभी रुकने मत दें। अपनी जो लर्निंग है, एक सीखने की जो चाह है, उसे कभी ख़त्म ना होने दें। लाइफ में हम बहुत मसरूफ़ हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, बट अपनी ग्रोथ, अपनी लर्निंग को रोकें मत और हमेशा अपने ऊपर फोकस करें। ये मत देखें किसी और ने क्या किया, किसी ने क्या नहीं किया, और अपनी जो कंट्रीब्यूशन है उसको कभी कम ना होने दें। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, टुडेज वेदर। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी, जानेंगे मौसम की सूरत हाल। जी मरियम। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद की मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के आगाज में ही सूरज मियां बादलों की ओर में छुप गए हैं, जिसकी वजह से फैसलाबाद का जो मौसम है वो मजीद सर्द हो चुका है। पिछले दिनों में हल्की फुल्की सूरज की किरणों के साथ फैसलाबाद का मौसम जो था और दर्जा हरारत था वो बेहतर होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अगर आज के दिन की बात की जाए तो सूरज मियां जो है वो बादलों की ओर में छुप गए हैं, जिसकी वजह से शहर फैसलाबाद का जो मौसम है वो मजीद सर्द हो गया और दर्जा हरारत जो है उसमें भी मुसलसल कमी होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 80% है, जबकि हवाएं 1 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार चल रही हैं। और सर्दियों में हवाएं ना भी चले तो भी सर्दी जो है वो बरकरार रहती है, तो जब हवाएं चलने लगे तो सर्दी की शिदत में मजीद इजाफा हो जाता है। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। मौसम इसी तरह से जो खुश्क और सर्द रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम। इस सबसे इसके लिए आप लोगों ने सुना कि फैसलाबाद शहर के मौसम की क्या सूरत हाल है। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि अपने आप को ठंड से बचा कर रखें। कोई ना कोई जैकेट, शॉल, स्वेटर लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें, स्पेशली जब गर्म कमरों से आप सर्द कमरों की तरफ जाते हैं, सर्द एरियाज़ की तरफ जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो कोई ना कोई जैकेट का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। एंड ख्याल रखें अपनी हाइड्रेशन का, सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना मत भूलें। अभी नहीं महसूस होता, बट ऑफ कोर्स एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम आप रियलाइज़ करते हैं कि सन डैमेज
بہت ریئل ہے اور ویزیبلی آپ کی اسکن پر نظر آنے لگتا ہے. آگے بڑھتے ہیں, اپنے آج کے موضوع اور سبجیکٹ کی طرف چلتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگوں کو ہمیشہ آگاہ رکھیں, اور آج تو آئی تھنک بہت ضروری خبر ہے. اگر ہم سٹی نیوز نیٹ ورک کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارے سی او محسن نقوی صاحب کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب کے طور پہ چن لیے گئے ہیں. آگے آنے والے وقت میں پولیٹیکلی یہ چیز کس طرح سے ہمیں انفولڈ ہوتی ہوئی نظر آئے گی, اس کے بارے میں بات چیت کریں گے. دو بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ ظفر ڈوگر صاحب موجود ہیں, بیورو چیف سٹی 41 ہے. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ جو ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ عبدالرحمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, سینئر رپورٹر سٹی 41 ہے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. سر ظفر, جس طرح سے میں نے آغاز میں بات کیا, محسن نقوی صاحب جو کہ ہمارے سی او ہیں سٹی نیوز نیٹ ورک کے, کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب بن چکے ہیں. کس طرح سے آگے آنے والے وقت میں ایکسپیکٹیشنز ہوں گی اور کیا ذمہ داریاں اس رول کے ساتھ آ رہی ہیں؟ فاطمہ, آپ کے چہرے پہ اور عبدالرحمان کے چہرے پہ اور میرے چہرے پر ویورز جو سمائل دیکھ رہے ہوں گے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سی ای او سید محسن رضا نقوی کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب بن گئے ہیں. محض ان کے بننے کی وجہ سے ہم خوش نہیں ہیں. ہمیں جو امید اور جو یقین اور جو اعتماد ہے کہ محسن نقوی کے وزیر اعلیٰ بننے سے وہ جو ایک امپارشل, ایک ڈیڈیکیٹڈ, ایک انٹیلیجنٹ, ایک کمپیٹنٹ شخص جو یہ عہدہ تقاضا کرتا ہے جس شخص کا, وہ کوالٹیز محسن نقوی میں موجود ہیں. دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو کنٹروورشل نہ ہو ہی نہیں سکتا. میں اپنے آپ کو بڑا شریف, بڑا اچھا, بڑا معزز اور بڑا اپ رائٹ جرنلسٹ سمجھتا ہوں کہ میں نے زندگی میں نے ایک پائی کی بھی بددیانتی نہیں کی 28 سال صحافت میں, اور پورا شہر گواہ اس بات کا. لیکن آپ جائیں, بہت سے لوگ ہوں گے ہمارے خلاف باتیں کریں گے, تو یہ سلسلہ نہیں رکتا ہوتا. لیکن میں پوری ذمہ داری سے, پوری دیانتداری سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ محسن نقوی جس شخص کا نام ہے وہ ایک سکسیس سٹوری ہے. ایک پوری ان پہ میں سمجھتا پی ایچ ڈی ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ایک نوجوان نے ایک اپنے سے چھوٹے باس کے ساتھ کام کرنا بھی ایک ڈفرینٹ تجربہ ہوتا ہے. مجھ سے کافی چھوٹے ہیں محسن صاحب, اور اتنی ینگ ایج میں ایک بندہ ایک چینل لانچ کرتا ہے, پھر دوسرا چینل لانچ کرتا ہے, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر پانچواں, پھر چھٹا, پھر اخبار, اور خود یہ سب کچھ وہ 30 سال کی عمر میں پہلا ادارہ بنانے میں کامیاب ہوئے. اور اس وقت تک 30 سال کی عمر میں وہ امریکہ کا جو سب سے بڑا چینل, دنیا کا سب سے معتبر اور سب سے زیادہ ایک کریڈیبل چینل CNN جو ہے, اس کے ساؤتھ ایشیا کے ہیڈ تھے. یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ ایک نوجوان جو امریکہ گیا, وہاں تعلیم حاصل کی, ایک پاکستانی نوجوان, پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس کا ایک شہری, ایک نوجوان وہ امریکہ پڑھنے جاتا ہے اور وہاں جا کے ان کے سب سے بڑے چینل کو جوائن کرتا ہے, اور پھر کچھ ہی عرصے میں پروموٹ ہو کر وہ پروڈیوسر بنتے ہیں, پھر ساؤتھ ایشیا پورے کے ریجنل ہیڈ بنتے ہیں. تو یہ بہت بڑی آمدنی جو پاکستان کے حصے میں اس نوجوان کی وجہ سے آئی, جو ابھی بالکل ایک ینگ نوجوان تھا. اور پھر دیکھتے یہ اس کو چھوڑنا, پھر چیلنجنگ ٹاسک قبول کرنا, اور پھر 1 2 3 4 5 6 چینلز اور اخبار, یہ بہت بڑی, میں کہتا ہوں اس پہ باقاعدہ واقعی پی ایچ ڈی ہونی چاہیے. اور دوسری بات, میں آج اسکرین پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے محسن صاحب نے پوری ذمہ داری آن اوتھ کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں لگتا, مجھے کچھ یاد نہیں کہ کبھی ہمیں کوئی ایسا کہا گیا ہو کہ آپ نے فلاں جماعت کا کوئی بائیکاٹ کرنا ہے یا فلاں کو پروموٹ نہیں کرنا, فلاں کو نہیں. ہم پوری آزادی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اگر مسلم لیگ نون کی کوریج ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کی بھی کوریج ہوتی ہے, جماعت اسلامی کی کوریج ہوتی ہے, پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ ہو رہی ہے. تو کوئی جماعت ایسی نہیں کہ جس کو اگنور کیا جاتا ہو کبھی بھی. وہ اپنی وجہ سے ہمیں بر وقت اطلاع نہ مل پائے تو ایک الگ بات ہے. تو یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ سب سے بڑی بات
کہ آپ کی امپارشیلٹی، آپ کی دیانتداری، صحافتی دیانت جو ہے اس کا وہ خیال رکھتے ہیں، اور بہت سی یادیں، بہت سی باتیں ہیں جو یہاں میں کہوں گا جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں اور جو ہماری خوشی کا باعث ہیں۔ ایک بات، اگر آپ کے پاس ابھی بریک کا وقت نہیں ہوا تو میں ابھی آپ کو ایک واقعہ یاد کراتا ہوں کہ بحیثیت انسان وہ کیسے ہیں۔ مجھے ان کے ساتھ 3 دفعہ عمرہ کرنے کا اعزاز، ایک شرف حاصل ہوا۔ ہمارا 120 کے قریب جو ممبرز ہوتے ہیں پورے پاکستان سے، کچھ ہر سال محسن صاحب عمرہ کرواتے ہیں اپنے سٹاف کو۔ ابھی کرونا کی وجہ سے گیپ آیا، تو 3 دفعہ میں جب گیا تو جو دوسری دفعہ گئے تھے تو مجھے یاد ہے کہ میری مکہ سے جب میں گاڑی میں بیٹھا، ابھی تو جدہ جانا تھا ہم نے، وہاں ایک ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا ہمارے اعزاز میں۔ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بندہ ہے کیسا۔ جب جدہ کے ساحل پہ پہنچے، وہاں مجھے تو بالکل مجھ پہ غنودگی طاری تھی، اور وہاں جا کے میں نڈھال ہو کے لیٹ گیا۔ سب بیٹھے تھے، میں ایک سائڈ پہ اور 2-4 دوست میرے ارد گرد، کسی کو بتایا نہیں میں نے، کہ صرف قریبی جو تھے ان کو پتا تھا۔ سر اگر آپ کی اجازت ہو، کیونکہ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، وائس پریزیڈنٹ FCCI اسلم بھلی صاحب ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں، اگر سر آپ کی اجازت ہو تو بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میں سب سے پہلے تو آپ کے تمام نیٹ ورک کو، آپ کے تمام امپلائیز کو اور محسن صاحب کو بہت بہت زیادہ مبارک دوں گا، اور اس توقع اور یقین کے ساتھ کہ جو آنے والا وقت ہے، جس طرح ہمارا ملک اس وقت کرائسس میں ہے اور ہم جس طرح سفر کر رہے ہیں، اس میں یہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، کیونکہ محسن صاحب بڑے گراس روٹ لیول سے آئے ہیں، اور جس طرح محسن اپنا ظفر ڈوگر صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے 3 سال کی عمر میں پہلا انہوں نے چینل جو ہے وہ لانچ کیا ہے، اور جس طرح انہوں نے محنت کیا اور بڑے ینگ ہے، تو میری بڑی ہی زیادہ توقعات ان کی اور بزنس جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، اور جس طرح کی توقعات ہے اس طرح کا رزلٹ بھی ہم چاہتے ہیں۔ تو میں آپ سب کی توسط سے یہ چاہوں گا کہ ہمارا تمام بزنس کمیونٹی کا میسج وہاں تک ضرور بڑے پورے طریقے سے پہنچے کہ ہماری جو توقع ہے اس کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے یہ پوری ورکنگ کریں گے، اور ہمیں اس بھور میں جو ہماری کشتی پھنسی ہوئی ہے اس کے اوپر اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اس کو نکالنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور آپ سب کو بہت زیادہ میری طرف سے تمام آپ کے جتنے بھی نیٹ ورک ہیں ان کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا سب کا۔ بہت بہت شکریہ اسلم بھلی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اینڈ آف کورس یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت کہ ہم سب ریئلائز کریں کہ یہ ایک صرف پروگرس نہیں ہے، یہ بہت سالوں کی محنت ہے۔ جس طرح سر آپ بات کر رہے تھے کہ یہ ایک سٹیپ نہیں ہوتا، کبھی بھی کامیابی کبھی اوور نائٹ نہیں ہوتی، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جو کہ سالوں سے ڈیکیڈ سے چل رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم محسن نقوی صاحب کی بات کرتے ہیں تو یہ ان کی ڈیکیڈس کی محنت ہے، ایک چینل کو لے کر چلنے کی، پورے نیٹ ورک کو لے کر ساتھ چلنے کی، اور اگر آپ جہاں سے مجھے آپ کو کٹ آف کرنا پڑا تھا وہیں سے کنٹینیو کر سکتے۔ جب ہم جدہ کے ساحل پہ پہنچے مکہ سے، تو میری طبیعت خراب تھی، مجھے نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر میں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دبا رہا ہے، اور میں نے کہا کوئی دوست ہوگا، میں لیٹا رہا۔ تھوڑی دیر میں مجھے احساس ہوا کہ ارد گرد بیٹھے دوست، وہ ہنسی کی آواز آ رہی تھوڑی تھوڑی، تو میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا تو محسن صاحب تھے۔ تو بڑا میں نے روکنے کی کوشش کی، نہیں ڈاکٹر صاحب لیٹ ہیں، میں کوئی بات نہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ اس کے سارے دوست گواہ ہیں جو موقع پہ موجود تھے سر۔ مجھے مطلب اس طرح کے واقعات ایک شخص کے ساتھ نہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے وہ کھانا ڈال کے دے رہے ہوتے ہیں سارے اسٹاف کے، بہت زیادہ کیئرنگ، تو وہ ایک یادگار لمحہ ہوتا ہے۔ جب آپ ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں بہت انجوائے کرتے ہیں۔ اسی طرح اسٹاف کے ساتھ ان کا رویہ، اپنے ادارے کے ملازمین کے ساتھ، اور جو بھی، اور پھر ان کے ساتھ جو ایک بار مل لیتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں انہی کا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مجھے یہی
तवक्को है, उम्मीद है और पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह इस ओहदे के जो तकाजे हैं मोहसिन नकवी साहब उसको समझते भी हैं और उसको निभाने के लिए अपना भरपूर जो है वो किरदार अदा करेंगे। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ना सिर्फ बल्कि हमने हदायत भी जारी कर दी कि पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ शहरी मसाइल जो हैं जिनको हम उजागर करते थे, अब ये नहीं कि मोहसिन साहब चीफ मिनिस्टर बन गए तो हम कोई शायद उनकी फेवर में कोई अपना हाथ हौला कर लें। जो मसाइल हैं, सिविक इश्यूज़ हैं, हम ज़्यादा शिद्दत के साथ शहरी मसाइल उजागर करेंगे। ये पॉलिसी हमने जारी कर दी। तो इंशाल्लाह इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है कि इतना प्रोफेशनलिज्म किसी और अदारे में देखने को कम ही मिलता है। अब्दुर्रहमान, ब्रीफली बस हम ब्रेक में ही जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कि अब्दुर्रहमान मैं आपकी तरफ आऊँ, हमारे साथ GNN के ब्यूरो चीफ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी तरफ से जो सिटी न्यूज नेटवर्क है और उनके जो CEO हमारे पुराने बॉस हैं और बड़े ही अच्छे इंसान हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे उस्ताद मोहतरम ब्यूरो चीफ सिटी 41 जफर डोगर साहब और जो अब्दुर्रहमान साहब बैठे हुए हैं आज, तो मेरी तरफ से पूरी सिटी न्यूज नेटवर्क की टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। और मोहसिन नकवी साहब के लिए बहुत ही नेक ख्वाहिशात हैं। अल्लाह ताला उनको अपने जो नया मनसब उनको दिया है तो उनके ऊपर भी उनको मजीद कामयाबियां अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको ये बहुत बड़ा जो है वो एक नए ओहदे से नवाजा, क्योंकि उनकी आजगी इनकी तारीफ से जो है वो हम तो बड़ी बखूबी वाकिफ हैं। तो इंशाल्लाह दुनिया भी उनकी अब जो है वो पूरा पंजाब भी उनकी आजजी और उनकी सारी से बखूबी वाकिफ हो जाएगा। तो जफर डोगर साहब को भी मेरी तरफ से ढेरों मुबारकबाद हैं, सिटी न्यूज नेटवर्क को भी मुबारकबाद। औरंगजेब, मुझे बताइएगा आपको क्या तवक्कुआत हैं सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब से? देखिए जी, तवक्कुआत तो जिस तरह उन्होंने मैं ये देखता हूँ कि शहरों के मसाइल को जिस तरह उन्होंने फील किया कि हमारे बहुत से मसाइल जो होते हैं पब्लिक के, वो नेशनल जो बड़े चैनल्स है वहां पे उनको स्पेस नहीं मिलती, और उन्होंने ये जो एक नया ट्रेंड दिया है पाकिस्तान में लोकल चैनल्स का, तो मैं समझता हूँ कि लोगों के बहुत सारे मसाइल तो उन्होंने इससे अपने चैनल्स के थ्रू, लोकल चैनल्स के थ्रू जो है वो हल करवाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी छोटी उम्र में उन्होंने एक मीडिया का पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया है, तो पंजाब के लिए एक बड़ा नेक शगुन है उनका जो है वो एज ए केयर टेकर पंजाब की हुकूमत को संभालना। तो मेरी तो नेक ख्वाहिशात और दुआएं मोहसिन नकवी साहब के साथ हैं और तमाम तर दुआएं जो है वो उनके साथ। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ ब्यूरो चीफ GNN मौजूद थे। एंड ऑफ कोर्स इस पॉइंट पे मैं ये भी ज़रूर मेंशन करना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स विद आवर चैनल एंड मीडिया में देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई कैन अटेस्ट कि आज तक जब भी हमारी कवरेज रही है तो बहुत न्यूट्रल रही है, एंड हमेशा यही कोशिश रही है कि आवाम का जो भी पहलू है, जो भी आवाज़ आवाम की है, वो ही आगे आए। अब्दुर्रहमान, अगर ब्रीफली हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट था, एंड आई थिंक हमेशा जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं होता। तो ये एक एग्जांपल है कि हमारे चैनल, चाहे वो हम सिटी 41 की बात करते हैं या और सिस्टर चैनल्स की बात करते हैं, हमेशा न्यूट्रल रहना, हमेशा मेक श्योर करना कि आवाम प्रायोरिटी है, आवाम के मसाइल और आवाज़ हमेशा आगे लाई जा रही है। फातिमा, देखिए जैसे सर डोगर साहब ने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बयान की हैं, तो इसी को मैं आगे बढ़ाता हुआ ये कहूँगा कि ये बेसिकली मोटिवेशन की एक मिसाल है कि यहाँ पर एक स्टूडेंट पढ़ने के लिए अमेरिका जाता है, GC लाहौर में पहले पढ़े, फिर अमेरिका गए, वहाँ पर पढ़े, वहाँ पर जॉब लेकर इधर आए, अफगानिस्तान में भी रिपोर्टिंग की, अपना बड़ा नाम कमाया ये CNN में, फिर वहीं से ये आइडिया जो है वो उन्होंने यहाँ पर एक तरह से उसको कामयाब किया। ये देखें, ये आइडिया यहाँ पर बहुत सारे लोग करना चाहते थे, फैसलाबाद के भी बहुत से लोग चाहते थे चैनल बने, इसके अलावा कराची में बहुत सारे लोग चाहते थे चैनल बने, लेकिन कोई इतना जो है वो हौसला नहीं कर सका। ये मोहसिन साहब की ये सबसे बड़ी खूबी में शुमार होता है कि वो चैलेंज जब कोई भी पढ़ता है कबूल करते हैं और फिर उसमें कामयाब होकर गुजरते हैं। जो डिसीजन मेकिंग जो बड़े लोगों की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि उसमें फ़ैसला साजी की क़ुव्वत जो है वो मौजूद होती है। देखिए, फ़ैसला लेना सबसे बड़ी बात होती है। फ़ैसला लिया 2009 में, एक चैनल 42 बना दिया, फिर उसके बाद फ़ैसला लिया चैनल 24 न्यूज़ बना दिया जो पूरे जो कंट्री को डील करता है, फिर 41 फैसलाबाद में बन गया, फिर रोही TV बन गया, फिर कराची में बना दिया, फिर UK 44 बना दिया, फिर अखबार है लाहौर से चलता है 42। तो
ابھی پلان اور بھی ہیں، دیکھیں یہ یہاں پہ بات روکی نہیں، ابھی اور بھی پلان ہے مختلف ڈسٹرکٹس میں، مختلف ڈویژن میں اور بھی ان کے پلان ہے چینلز بنانے کی. تو یہ اس طرح سے بنانا، یہ دیکھیں پاکستان میں سب سے بڑا چیلنج تھا جو انہوں نے قبول کیا. اس کے بعد دیکھا دیکھی کئی لوگ آئے لیکن اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پائے اپنے جو ہے وہ سٹی چینلز کا جو انہوں نے معیار سیٹ کر دیا تھا، جو انہوں نے ایک طرح سے پبلک نے باقی کسی کو بھی وہ پذیرائی نہیں دی جو سید محسن رضا نقوی صاحب کے چینلز کو ملی ہے. 42 کی بات کر لیں، 41 کی بات کر لیں، روہی ٹی وی کی بات کر لیں، مطلب کوئی بھی ان کے مقابلے میں اس طرح سے اپنی جو ہے اس طرح سے سٹی لیول پر اپنی بھارس کھڑی نہیں کر سکا. دیکھیں ابھی شہر میں میں ایک مختصر سی بات کرتا ہوں کہ 41 اگر بند ہو جائے تو یہ شہری لوگوں کے مسائل جو فیصل آباد کے وہ بالکل ہی ٹھپ ہو کر رہ جائیں. اینڈ آئی کین اگری مور. جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیشہ عوام کو پرائورٹائز کرنا، چاہے فیصل آباد ہو چاہے ہمارے سسٹر چینلز ہوں، ہمیشہ عوام کی آواز کو آگے لے کر آنا، عوام کے مسائل کو آگے لے کر آنا. مزید گفتگو کریں اس سے پہلے ایک بریک لیں گے، کہیں مجھ جائے گا میرے ساتھ رہے. ویلکم بیک. سٹی ایچ این میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں ہمارے سی ای او محسن نقوی صاحب کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب کے طور پر رول ادا کر رہے ہیں، اور ہماری ایکسپیکٹیشنز آف کورس ایک شخص جس نے اتنی کم عمر میں اتنا سکسیسفل چیزیں کی ہوں، تو آئی تھنک دیٹس آلریڈی امیزنگ. اینڈ آگے چلتے ہوئے بھی کیا ہوگا، کس طرح سے ہم پولیٹیکل چینجز دیکھیں گے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. سر ظفر، پولیٹیکلی کیا امپیکٹ ہوگا اس چینج کا، اور پولیٹیکل ڈیسیجنز میں ڈیوریشن جب وہ کیئر ٹیکر کے طور پر ایکٹ کر رہے ہوں گے، کس طرح سے ان کو کرنے پڑ سکتے ہیں، اگر آپ ہماری آڈینس کے لیے یہ بتا سکتے ہیں. دیکھیے فاطمہ، ایک تو پورے پنجاب کی بیوروکریسی جو ہے، کمشنر، ڈپٹی کمشنرز، آر پی او، سی پی اوز، ڈی پی اوز، اور شاید اس سے نچلے لیول پہ بھی جا کے اے سیز جو ہیں ان کو چینج کرنا ہوگا. یہ آئینی تقاضا ہے. میرا عبد الرحمان ایگری کریں گے کہ ٹل الیکشن ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ، جیسے وزیر اللہ کیئر ٹیکر بنتا تو پورا سیٹ اپ ہی اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ وہ بے شک بعد میں کنٹینیو اگلی حکومت آ کے کر لے، لیکن موجودہ جو پچھلی گورنمنٹ کا بنایا ہوا ایک سیٹ اپ ہے اس کو چینج کیا جاتا ہے اور ایک نیا سیٹ اپ لایا جاتا ہے. یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہوگی. آپ اگلے چند دنوں میں دیکھیں گی کہ پورے پنجاب کی بیوروکریسی تبدیل ہو جائے گی، اور پولیس کے بھی نئے سربراہ آ جائیں گے، باقی ہر سطح پہ نئے لوگ آ جائیں گے. تو یہ سب سے اہم ترین ایک سٹیپ جو بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہوگا. پوری بیوروکریسی کی وہ اتھل پتھل، اکھاڑ پچھاڑ سارا جو لگانا ہے ان کو. دوسرا یہ ڈے ٹو ڈے میٹر تو ہوتے ہی کہ آپ نے روزمرہ کی جو چیزیں ہیں وہ کرنی، لیکن چند بڑی چیزوں کو چھوڑ کے جو کیئر ٹیکر سی ایم ہے وہ پورے کے پورے وہی اختیارات رکھتا ہے جو ایک ریگولر چیف منسٹر رکھتا ہے. تو اسی طرح سارا کچھ چل رہا ہوگا، اور سب معاملات صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے امپارشل آپ نے بیہیو کرنا ہوتا ہے کہ کسی بھی جماعت کو اعتراض نہ ہو کہ کسی کے حلقوں میں کوئی خاص طرح کا اچھا آپ علیحدہ سے ایک ترجیحی بنیادوں پہ کچھ کروا رہے ہیں اور کہیں اور نہیں کروا رہے. اور میرا خیال ترقیاتی فنڈز تو ویسے ہی شاید بڑے لیول پہ منجمد ہو جاتے ہیں، نہیں لگتے. تو لیکن یہ ہے کہ آپ ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ میں بہت فرق ڈال سکتے ہیں، کیونکہ ساری مشینری اسی طرح آپ کے اندر ہے جیسے ایک ریگولر سی ایم کے اندر ہوتی ہے. تو محسن صاحب کا کمال یہی ہے، میں سمجھتا ہوں، جو ایک ٹیم لیڈر کے طور پہ جو ہم نے دیکھا ہے، بڑے مشکل باس ہیں، اور ہر وقت ہر سطح پہ یہی ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جانا ہے. تو ہر بندے کو ہر جگہ، ہر روز، ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا ہے، اور اپنا کسی بھی قسم کے جواب کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے. تو یہی میں توقع کرتا ہوں کہ وہاں بھی کوئی آرام سے نہیں بیٹھ سکے گا، سب کو اپنی تیاری رکھنا ہوگی. اور آپ دیکھیں گے ایک مجھے چینج نظر آئے گی لوگوں کو کہ وہ ڈیلی بیسس پہ جتنے آپ ایک ریاستی یا حکومتی اداروں سے جو توقعات رکھتے ہیں کہ ہمارے گلی محلوں میں صفائی ستھرائی کے معاملات ہوں،
یا باقی جو بھی چیزیں ہیں جن سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے، تو وہ اسی طرح اچھے طریقے سے آپ کو ہر شخص اپنا کام کرتا نظر آئے گا. اور ایسے شخص کو اگر کبھی کوئی ریگولر وزیر اعلیٰ بن جائیں، مطلب لانگ ٹرم کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی صوبوں کی تقدیریں بدل سکتی ہیں. عبد الرحمان، اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہیں، جس طرح سے محسن نقوی صاحب کا آف کورس وہ اس پوزیشن میں آئے، کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب کے طور پہ انتخاب کیا گیا ان کا، انہوں نے پروٹوکول جو گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے اس کو لینے سے منع کر دیا. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ، اگر آپ دیکھیں تو ایک جسچر ہے. یہ لگ ایسے رہا ہوگا کہ صرف ایک چھوٹی سی چیز ہے، بٹ اگر اف یو تھنک اباؤٹ اٹ، پروٹوکول کے بارے میں کتنی دفعہ ہمارے پروگرام میں بات کی گئی ہے، کتنی دفعہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ کس طرح سے عوام کا ٹیکس منی اس پر اسپینڈ کیا جاتا ہے، اینڈ ان نیسیسری اسپینڈنگ یہ ہے لازمی طور پر. لیکن یہ کتنا بڑا اسٹیپ تھا، اور ایز این ایگزامپل آنے والے وقت میں اور پولیٹیشنز کے لیے، پولیٹیکل فگرز کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوگا اس کو فالو کرنا. بالکل فاطمہ، یہ آپ کی بات بڑی درست ہے کہ یہاں پر پروٹوکول کلچر جو ہے وہ انگریز چھوڑ کے چلا گیا، تو اس کے بعد انہوں نے اڈاپٹ کر لیا، جس کی وجہ سے بظاہر جو ہٹو بچوں کی صدایں آتی ہیں، کوئی بھی بندہ جو ہے وہ چیف منسٹر سے یا پرائم منسٹر سے مل نہیں پاتا، کیونکہ بڑی سیکورٹی ہوتی ہے، پروٹوکول کے تقاضے ہوتے ہیں. تو یہ بہرحال بوس کی بڑی جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے کہ انہوں نے پروٹوکول سے منع کر دیا. اب یہ ہوگا کہ کوئی بھی جو ملنا چاہے گا چیف منسٹر سے مل سکے گا. تو جیسے سر ظفر صاحب نے نشاندہی کی کہ یہاں پر وہ بڑے دیکھیے، ان سے واٹس ایپ پہ جب بھی کوئی رابطہ ہوتا ہے تو وہ فوری اس کا رپلائی دے رہے ہوتے ہیں فون پہ. یا یہاں پہ ہم نے کچھ پروگرامز کا انعقاد کیا تھا اقبال اسٹیڈیم پہ نا، تو وہ اینڈ پہ جب پروگرام ختم ہونے کے قریب تھا تو سب لوگ تھک چکے تھے، بس وہ واحد بندے تھے جو نہیں تھکے تھے نا، ادھر اینڈ تک بڑے ایکٹیو رہے. تو یہ ہم نے بعض مواقع پر ابھی عمرہ پہ بھی یہ چیزیں دیکھی تھی کہ جب سب لوگوں کی بس ہو جاتی ہے تو وہ پھر بھی جو ہے وہ مطلب لگے ہوتے ہیں کام میں نا. وہ جب ادھر ہم نے مطلب کئی جگہوں پہ یہ آبزرو کیا ہوا کہ وہ مطلب ان تھک قسم کے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ تھکتے نہیں ہیں جتنا مرضی کام کر لیں، اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ ان ٹچ رہتے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ جو بیوروکریسی ہوگی اس کے لیے بھی بڑا چیلنج ہوگا کہ اتنا زیادہ جو متحرک سی ایم کے جو صبح سے لے کے رات تک کام کرے اور پھر صبح اگلی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے اپنے کام کے لیے. تو یہ بہرحال ان سے ہمیں اچھی امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ یہاں پر جو ذمہ داری ملی ہے اس کو اچھے طریقے سے نبھائیں گے، کوئی بھی ایسا ایشو نہیں پیدا ہونے دیں گے، پنجاب بھر میں اچھے الیکشن کروائیں گے جن پر کوئی بھی قسم کا اعتراض نہیں آئے گا. اور اس کے علاوہ جیسے سر نے بھی نشاندہی کی کہ ابھی توقع یہ بھی ہے کہ یہ شاید تھوڑا لمبا ٹینور ہو جائے، 90 دن سے زیادہ، کیونکہ ابھی گورنر کی جانب سے کوئی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس نہیں کی گئی نا. دیکھیں، جب یہ سی ایم کا تقرر ہونا ہے تو ساتھ میں جو ڈیٹ بھی اناؤنس کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو بھجوانی ہوتی ہے کہ یہ اتنے دنوں میں جو ہے وہ انتخابات ہو جائیں گے، 3 مہینوں کا. لیکن ابھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں کہ جیسے جو فیڈرل کے انتخابات اکتوبر میں ہیں، تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ تھوڑے پیچھے آ جائیں، یہ تھوڑے آگے چلے جائیں، تو کوئی مڈ میں جو ہے وہ الیکشن کروا دیے جائیں. تو یہ ٹینور شاید 90 دن سے لمبا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ابھی کوئی بات ہی ہے، کچھ کنفرم نہیں ہے، کچھ ہی دنوں میں ہو جائے گا. تو یہ جتنا محسن صاحب کو موقع ملے گا انشاءاللہ پنجاب میں جو ہے بہتری آئے گی. جتنے بھی سیوک ایشوز ہوں گے یا اس کے علاوہ جتنی بھی ریلیٹڈ چیزیں، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ امن و امان کی جو ہے وہ صورتحال برقرار رکھنا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے الیکشن کے دنوں میں. سیکورٹی پرووائڈ کرنا امیدواروں کو، جو لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے. دیکھیں پاکستان کی صورتحال آئیڈیل نہیں ہے. پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، کے پی کے میں ہونے جا رہا ہے، دونوں صوبوں میں. پنجاب میں تو نسبتاً بہتر ہے، کے پی کے کی بالکل آئیڈیل نہیں صورتحال بنی ہوئی نا. تو وہ پنجاب میں بھی یہ صورتحال رپیٹ ہو سکتی ہے. تو امیدواروں کے لیے سیکورٹی مہیا کرنا، امیدواروں کے ساتھ رابطے میں رہنا، اس کے علاوہ تمام جماعتوں کے ساتھ یکساں سلوک، جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی کہیں پر کوئی خلاف ورزی نہ ہو، اس پر امپلیمنٹیشن کروانا. الیکشن کمیشن کے جو قوانین ہیں 2017 ایکٹ کے تحت ان تمام پر عمل درآمد کروانا. الیکشن کے لیے جو بھی فنڈز درکار ہیں وہ پرووائڈ کرنا. تو اس طرح سے تمام چیزیں جو ہے وہ ہمیں امید ہے کہ وہ بڑے احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں سارے انجام دیں گے. اور دیکھیں جو بات ہے یہاں پر پی ٹی آئی کی جانب سے جو اگر کوئی ٹرینڈز چلتا بھی ہے یا کنٹروورشل ہوتے بھی ہیں، تو یہ بات اکثر کی جاتی ہے کہ سبجیکٹیوٹی جو ہے وہ انسانوں میں ہوتی ہے. کوئی بھی بندہ دیکھیں چیزیں آبجیکٹو ہو سکتی ہیں، لیکن انسان تو ہمیشہ سوچتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لوگوں کو نہیں پسند آ سکتا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ 100% لوگوں کو پسند آ سکے.
تو جو اپنے ضمیر کے مطابق احسن طریقے سے فیصلے سر انجام دیے جاتے ہیں وہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، چاہے ان کے خلاف کوئی بھی کچھ کہے اس کا فرق نہیں پڑتا۔ سر ظفر، یہ بڑے ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز ہیں اپوائنٹ ہونے کے لیے ایز کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب۔ اگر ہم دیکھتے ہیں 2022 اینڈ اس سے آگے تو بڑا مشکل وقت، بڑا انسرٹن وقت تھا، اگر میں کہوں گی پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ایک ایسا وقت تھا جہاں پر بڑے ڈیسیجنز لیے گئے جن کا امپیکٹ ہمیں ہماری اکانومی پر، ہماری پالیٹکس پر ہوتے ہوئے نظر آیا۔ ڈیفینیٹلی اگر ہم سرکمسٹانسز کی بات کرتے ہیں تو بڑے ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز، اور اس وقت میں اسپیشلی اپوائنٹ ہونا اور پھر اس طرح سے چیزوں کو لے کر چلنا ڈیفینیٹلی ویری ڈیفیکلٹ، اینڈ بہت ساری چیزیں صرف آنے والے وقت میں ہمیں پتہ چلیں گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کے بارے میں بات چیت کریں، ایک بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے۔ ویلکم بیک سریہ چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی محسن نقوی صاحب جو کہ سی ای او ہیں سٹی نیوز نیٹ ورک کے، وہ کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب کے طور پہ اپنا کردار ادا کریں گے آنے والے وقت میں۔ اینڈ آف کورس یہ سرکمسٹانسز، جس طرح میں بریک سے پہلے بھی بات کر رہی تھی کہ بڑے مشکل سرکمسٹانسز ہیں پولیٹیکلی، اکنامکلی۔ پچھلے سال میں 2022 میں جتنی چیزیں ہمیں انسرٹن نظر آئیں شاید ہی کبھی ان دا پاسٹ ہم نے دیکھی، اینڈ ون آف دا ٹفسٹ ٹائمز فار آر کنٹری ان دیٹ سینس۔ سر ظفر، کیا امپیکٹ ہوگا یہ جو آنے والا وقت ہوگا، دورانیہ ہوگا، اس میں کیا فیصلے سب سے امپورٹنٹ رہیں گے؟ اپنی پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل انسٹیبلٹی اس وقت دیکھتے ہو کتنے مشکل ہو سکتے ہیں یہ فیصلے؟ دیکھیں فاطمہ، جس طرح سے محسن صاحب تمام ایک آدھ پارٹی جو جان بوجھ کے کسی مخالفت تو کرنی ہوتی کسی نہ کسی نے، ورنہ پورے ملک کے ایک متفقہ، ایک مقبول ترین جرنلسٹوں میں سے ہیں محسن صاحب، تو ان کے مقرر کیے جانے پر، ان کے تقرر پر بہت وارملی ویلکم کیا گیا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کی صورت میں جو ایک ایسی لیڈرشپ ہمیں میسر ہوگی جو آنے والے دنوں کے جو چیلنجز ہیں ان سے عہدہ برا ہونے کی بھرپور صلاحیت رکھے۔ عبد الرحمن بھی جیسے کہہ رہے تھے، آپ نے بھی دیکھا، آبزرو کیا ہوگا کہ ہمارے ادارے میں جس طریقے سے دیکھیں، ایک آپ نے مثال لینی ہوتی نا، کوئی ایگزامپل دیکھنی ہوتی کہ اگر کسی نے مجھے آبزرو کرنا تو میرے ساتھ کام کرنے والے آبزرو کریں گے کہ وہ کیسا کام کرتے ہیں۔ اور سچی بات، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، بڑی انسپریشن ملتی ہے اس نوجوان لیڈر سے جو ہمارا باس ہے اور جو اس وقت پنجاب کا باس ہے۔ تو جو جس طریقے سے ہم نے انہیں کام کرتے دیکھا ہے، بہت بڑے بڑے جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں سوئے نہیں اٹھ، بہت سارے لوگ دیکھے ہیں میں نے کہ وہ ان کی صبح بہت لیٹ آنکھ کھلتی ہے، بڑا لیٹ کام شروع کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ صبح 7 بجے بھی میسج ہوتا ہے اور رات 3 بجے بھی میسج ہوتا ہے، یہ نہیں پتہ چلتا سوتے کب ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ اس طرح کا نیٹ ورک بنا ہوا ہے، اندرون ملک ہوں یا بیرون ملک، مینجمنٹ میں، ایڈمنسٹریشن میں، لیڈرشپ میں کوئی فرق نہیں۔ لاہور کے ایک کوئی خامی کہیں دیکھی انہوں نے، کوئی اگر اے سی خراب تھا یا کوئی چیز یا کوئی پرابلم کوئی آفس میں آئی تو انہوں نے فوٹو کھینچی، گروپ میں ڈالی اور فائن کیا، تو کہتے یار باس تو امریکہ گئے ہوں۔ وہ پتہ چلا کہ وہ ان کے پاس پورے پاکستان کے سارے سب کے کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر دفتر میں، جہاں کہیں بھی خرابی، وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں فوری طور پہ ان کو 1 سیکنڈ میں وہ دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہاں، فوٹو کھینچی، گروپ میں ڈالی۔ مطلب مینجمنٹ کے جتنے جدید اصول ہیں، جتنے جدید طریقے آ گئے ہیں، وہ سب ان سے آشنا ہے۔ تو آج کے دور میں ایک بہت بڑا جو ایشو ہے، جو ہماری حکومتوں نے ابھی اس طرف اتنی توجہ نہیں دی، دے رہے ہیں لیکن اتنی نہیں دی جتنی میں سمجھتا ہوں دی جا سکتی ہے۔ تو پنجاب کی جو ان کی بیوروکریسی کو مینیج کرنا، ان کی پرفارمنس انہانس کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، استعداد کار بڑھانے کے لیے بہت سے چھوٹے چھوٹے سٹیپس ایسے ہوں گے جو محسن صاحب اٹھائیں گے اور جس سے پرفارمنس پورے صوبے میں بہت زبردست ہو جائے گی۔
جدید سوچ کے حامل ہیں، آئی ٹی سے آشنا ہیں، آئی ٹی انہوں نے اس وقت ہمیں لاہور بلایا، عبد الرحمان بھی گئے تھے، سارے لوگ تھے، جب چند سال پہلے کی بات ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو کچھ ہمیں بریفنگ دی جا رہی، پورے پاکستان سے انہوں نے سارے اداروں سے، ہمارے سب چینل سے لوگ بلائے، ان کو بریف کیا کہ آنے والے وقت میں یہ ہونے والا ہے۔ انہوں نے جو بریفنگ دی، جو پریزنٹیشن تھی، ہم اس وقت کہہ رہے تھے کہ یار بس یہ نہیں ہو سکتا، ابھی کہاں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ اس طرح پیکج بنیں گے، اس طرح لوگ پریزنٹ کریں گے چیزوں کو، اور کس طرح سوشل میڈیا کا دور آنے والا ہے، سارا کچھ ادھر شفٹ ہونا شروع ہو جائے گا، ایسی ایسی چیزیں تھیں جو ہمارے لیے ہمارا سر پکڑ کے ہم بیٹھ گئے کہ یار یہ بس باس نے کہہ دیا ہے، بس ٹھیک ہے، لیکن یہ اگلے 50 سال میں بھی لگتا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیں چند سال کے اندر اندر جو کچھ انہوں نے کہا تھا، جو وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ہونے والا ہے، سب سے پہلے ہمارا چینل اس طرف آیا تھا۔ تو اتنا ویژنری بندہ، تو کیا جہاں وہ نئی اسائنمنٹ ملی ہے وہاں اپنی وہ تمام صلاحیتوں کا فائدہ اس پوسٹ کے لیے، اس کے ذریعے عوام تک نہیں پہنچائے گا؟ تو اس طرح کی ویژنری لیڈرشپ کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا انہیں، نہ صرف مطلب ادھر کے پروفیشنلی کمپیٹنٹ اور ہائی کیلیبر کا شخص، پلس جدید دور کے تقاضوں کو سمجھنے والے اور آئی ٹی کو سمجھنے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اچھے ملنسار انسان، تو ایک بڑا خوبصورت پیکج ہے محسن نقوی۔ اس لیے ہم تو بہت خوش ہیں، اور ہماری خوشی کی پوری بنیاد ہم نے آپ کو بتا دی۔ تو ہر طرح کے جو چیلنجز ہوں گے آنے والے، وہ بہت کریٹیکل سچویشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے بجا طور پر یہ نشاندہی کی کہ ملک کی جو حالت ہے، صوبے کی جو حالت ہے، اور جس طرح پی ٹی آئی کے دور میں یا جو بھی پچھلا دور گزرا، اس میں مسلم لیگ نون کا بھی دور شامل ہے، اس میں کبھی مسائل بہت زیادہ بڑے ہیں، تو کیئر ٹیکر کے پاس اس طرح سے اتنے وسائل تو نہیں ہوں گے کہ وہ سارے کو بڑے پیمانے پہ، اور پھر وقت بھی کم ہوتا ہے، لیکن اپنی بہتر مینجمنٹ کے ذریعے آپ اپنے حصے کی شمع جلانی ہوتی ہے۔ تو محسن نقوی صاحب سے یہ توقع کی جا سکتی ہے پورے اعتماد کے ساتھ کہ وہ اپنے حصے کی ایک بہت خوبصورت شمع جلائیں گے، جس کی روشنی سے انشاءاللہ پورا صوبہ جگمگا اٹھے گا۔ اینڈ ڈیفینیٹلی ایک نئی اپروچ بہت امپورٹنٹ ہے، جس طرح سے ظفر آپ نے بھی بات کی کہ ایک نیا مائنڈ سیٹ، ایک نئی سوچ، آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ۔ اس وقت ہمارے پولیٹیکل ارینا میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں وہی پرانی چیزیں ریپیٹیٹیولی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو اٹس اے گڈ اپرچونیٹی عبد الرحمان اگر اس سینس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے محسن نقوی صاحب کی، آف کورس ایز اے جرنلسٹ آئی تھنک آپ کی سوچ بہت ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، the sort of knowledge you have, the information you have، عوام کے ساتھ جس طرح سے ہمارے چینلز کی ایسوسیشن ہے، عوام کے مسائل کے ساتھ جس طرح سے ایسوسیشن محسن نقوی صاحب کی رہی، تو یہ ایک بڑی فریش اپروچ پولیٹیکل پاکستان کی پالیٹکس میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ بالکل ایسے ہی میں یہ ڈوگر صاحب سے متفق ہوں کہ وہ محسن صاحب جو ہے وہ ایسے وہاں پر ٹرینڈ سیٹ کر سکتے ہیں کہ جس کو آنے والا سی ایم فالو کرے گا تو اس کے لیے بڑی آسانیاں ہوں گی۔ اسپیشلی دیکھیں، یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ مطلب میٹنگس ہی چل رہی ہوتی ہیں نا، کہ کوئی بھی چلے جائیں، وہ ڈی سی کی میٹنگ چل رہی ہے، کمشنر کی چل رہی ہے، تو یہ اس سے نکل کے جو کام کی بریفنگ ہے وہ تو تھوڑی منٹس میں بھی ہو سکتی ہے، یہ کئی گھنٹے یہ اسے ہی لگا دیتے ہیں مطلب۔ لیکن محسن صاحب تو وہ سمجھتے ہیں نا چیزیں۔ دیکھیں عام سی ایم جیسے پرویز الہی تھے، یا اس سے پہلے عثمان بزدار تھے، جن کو ان چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہے کیا ہوتی ہیں نا، ان کو تو وہ بتایا جاتا ہے نا، وہ مطلب جو بریفنگ دے دی جاتی ہے، لیکن محسن صاحب تو وہ تمام چیزیں سمجھتے ہیں۔ جیسے اور جب ہم اس بریفنگ میں تھے کہ جہاں پر یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کس طرح سے سوشل میڈیا پر چیزیں آ رہی ہیں، تو تب تو نہیں آ رہی تھیں۔ ابھی دیکھ لیں کہ ہماری جو سبسکرپشن ہے سوشل میڈیا پر وہ کہیں زیادہ ہے، ہم سے پہلے کے بڑے بڑے چینلز موجود ہوں گے، لیکن ان کی سوشل میڈیا پر گروتھ یا سبسکرپشن اس حوالے سے نہیں ہوگی جتنی ہماری ہے، کیونکہ ہم بہت پہلے شفٹ ہونا شروع ہو گئے تھے، مکمل شفٹ ہو گئے۔ دیکھیں ابھی یہ بجلی بے شک بند بھی ہے تو یوٹیوب پہ لائیو چل رہا ہے، فیس بک پہ چل رہا ہے، تو یہ مطلب یہ بڑی کامیابی ہے کہ اس طرح سے شفٹ ہونا، کہ لوگوں تک آپ کی آواز پہنچتی رہے 24 پہ۔ کئی بار جو ہے وہ پچھلی حکومت نے پی ٹی آئی نے بین بھی کیے رکھا ہے، تو اس کے باوجود جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑا، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم جو ہے وہ الٹرنیٹ پہ شفٹ ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کے پاس الٹرنیٹ چیزیں ہونی چاہیے، آپ کے پاس 2 سے 3 پلان ہونے چاہیے۔ تو اس حوالے سے تو محسن نقوی صاحب جو ہے وہ بہت وائز بندے ہیں، ویژنری بندے ہیں، کہ جو ہمیشہ نئی سوچ، دیکھیں
ان کے مطلب سٹاف میں دیکھ لیں یا زیادہ جو ہے وہ خود بھی ینگ ہے، ینگسٹر لوگ جو ہے وہ ان کے ارد گرد ہوں گے، نئے نئے آئیڈیاز ان کے ساتھ ہوں گے اور ان پر وہ تیزی سے امپلیمنٹ کروانے کی جو اپنی بھرپور صلاحیت ہے اس کا استعمال کریں گے. پھر اس حوالے سے جو مینجمنٹ ہے اس کی بڑے ایکسپرٹ. جی سر تھوڑا سا ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ مجھے ایک اچانک بات یاد آ گئی کہ جس طرح کہ صحافت میں قربانیاں کس نے دی ہیں. باتیں تو بہت کر لیتے ہیں. مسلم لیگ نون کے پچھلے پورے دور میں 5 سال تک ہمیں 24 نیوز کو کوئی ایڈ نہیں ملا. ایڈ بند کیے ہوئے تھے ہمارے 2013 سے 18 تک ہمارے 24 نیوز کو ایک پائی کا ایڈ نہیں دیا انہوں نے. اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے دور میں کئی دفعہ چینل بند ہوا ہمارا. سٹی 21 بھی بند، 41 بھی بند ہوا، 24 نیوز بھی بند ہوا. تو بہت قربانیاں دی ہم نے. ہم پر کوئی الزام لگانا آسان نہیں ہے کہ فلاں جماعت کے فلاں جماعت، ہمارا کوئی کسی سے کوئی تعلق نہیں. ہم نے ہر دور میں قربانیاں دی ہیں، ہر دور میں سٹرگل کی ہے، چینل بند کروائے، مظاہرے کیے، سڑکوں پہ آئے. ہم آزادی صحافت کے لیے قربانیاں ہیں ہماری. محسن نقوی نے قیمت ادا کی ہے اپنے آزادی صحافت کے لیے. انہوں نے جو سٹینڈ لیتے رہے اس کی قیمت ادا کی. تو وہ کہتے نہیں، جیسے اس نے کہا کہ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. تو وہ اپنی محنت سے آگے بڑھے. کہتے ہیں نا کہ پھر مجھے شعر و شاعری سے بڑا شغف ہے تو شعروں کی زبان میں بات کرتا ہوں کہ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا. کیا بات ہے. تو یہ محسن نقوی نے اپنی محنت سے اپنا نام اور مقام بنایا ہے. اس لیے ہمیں یقین اور امید اور پورا بھروسہ ہے کہ وہ جب اب کیئر ٹیکر سی ایم کے طور پہ آئیں تو جو اس عہدے کے آئینی تقاضے ہیں انشاءاللہ اس کے مطابق بیہیو کریں گے. اور ایک سکسیسفل جیسے ادارہ ان کا سکسیس، وہ خود ایک سکسیس سٹوری ہیں. انشاءاللہ اسی طرح سے وہ اس پالیٹکس میں اس عہدے کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہوئے بہت ایک اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور ان کی مثالیں دیں گے لوگ انشاءاللہ. انشاءاللہ. جس طرح سے ظفر آپ نے بات کی کہ ڈیفینیٹلی ایز جرنلسٹ آپ کے اوپر نہ صرف رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہو بٹ a lot of the times freedom of press and freedom of thought, opinion اسپیشلی ہمارے ملک میں مشکل ہوتا ہے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ہمارا یہی کام ہے کہ ہمیشہ آپ لوگوں کی آواز کو، آپ لوگوں کے مسائل کو ہائی لائٹ کرتے رہے irrespective آف کہ گورنمنٹ میں کون ہے اور کون نہیں ہے. اینڈ اس نئی رول کے ساتھ آئی نو بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں اینڈ ایک فریش ویو پوائنٹ دیکھنے کو ملے گا. ایز اے جرنلسٹ آپ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کو آبزرو کرتے ہیں. محسن نقوی صاحب کس طرح سے اپنی اس نالج کو آگے لے کے چلتے ہیں. بہت ساری بہت اچھی ایکسپیکٹیشنز اس وقت ہیں. آگے بڑھتے ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک سٹی ایچ این میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہمارے فرسٹ ہاف آف کورس ہمارے سی ای او محسن نقوی صاحب کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب کے طور پہ ایکٹ کریں گے اینڈ کس طرح سے چیزیں بدلیں گی اینڈ ایک فریش پرسپیکٹیو ہمیں دیکھنے کو ملے گا پالیٹکس میں. اینڈ جتنی دفعہ بھی ہم نے پالیٹکس کی بات کی ہمارے پروگرام میں آئی تھنک ہم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ ضرورت ہے ایک نئی سوچ کی، نئے نظریے کی. اینڈ ایکسپیکٹیشنز کافی زیادہ ہیں اور ہماری ساری دعائیں ہمارے سی ای او محسن نقوی صاحب کے ساتھ ہیں. آگے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف اور موضوع کی طرف چلے اس سے پہلے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. آج کے بھاؤ. محمد بلال ٹوکر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جانیں گے ریٹس کے حوالے سے. جی بلال. جی بالکل، مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز سوموار کی ریٹ لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. سب سے پہلے برائے ملک انڈے جو ہے فارمی اپنی بلند ترین سطح ملکی تاریخ کے بلند ترین سطح 299 روپے درجن کے اوپر برقرار ہے. بہت معمولی سا فرق سبزیوں کے اندر نظر آتا ہے. 3 سے 4 کموڈیٹیز ہیں جن کی قیمت کم ہوئی ہے، باقی تمام مستحکم دکھائی دیتی ہیں. آلو کچا چھلکا 27 پہ ہے، پیاز 225 پہ ہے، ٹماٹر 60 روپے کلو ہے، ادرک تھائی لینڈ 380 ہے، لہسن چائنا 330 روپے پر برقرار ہے. لیمو چائنا 5 روپے سستا ہوا ہے 80 سے 75 روپے کلو. سبز مرچ 5 روپے سستی ہوئی ہے 70 سے 65 روپے کلو. ٹینڈی 75 پہ ہے، کریلا 180 پہ ہے، گھیا کدو 55 پہ ہے، بینگن 65 پہ، مٹر سبز 115، شملہ مرچ 72 پہ 75 پہ قائم ہے.
धनिया 5 रुपए सस्ता हुआ है, 95 रुपए से 90 रुपए किलो हो गया है। फल मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है। सेब काला कुल्लू 255 पे है, सेब सफ़ेद 160 पे, अमरूद 60 रुपए, केला 150 रुपए दर्जन पे, अंगूर टॉफी 390, अनार कंधारी 370, अनार बेदाना 520 रुपए पर कायम है। माल्टा शक्री 138, मौसमी 132, फ्रूटर माल्टा 170, जबकि किन्नू 280 रुपए दर्जन के ऊपर बरकरार है। तो बहुत कम फ्लक्चुएशन इस हफ्ते के आगाज के अंदर नजर आ रही है, जबकि सस्ता प्रोटीन ताहाल आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल, इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि रेट्स की क्या सूरत हाल है। डेफिनेटली अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि सिर्फ उन जगह से खरीदें चीज़ें जहाँ पर रेटलेस मौजूद है। कहीं पर अगर रेटलेस नहीं लगे हुए तो वहाँ से खरीदारी बिल्कुल मत करें। अच्छे शहरी होने का फ़र्ज़ अदा करें। और कहीं पर लगता है कि ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, रेटलेस नहीं लगे हुए, आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं नज़र आ रही, तो वहाँ से खरीदारी बिल्कुल भी मत करें, उनको रिपोर्ट करें फौरी तौर पर। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। आप जानते हैं कि फर्स्ट आप भी आज पॉलिटिक्स के हवाले से था, एक डिफरेंट एस्पेक्ट और एंगल के साथ पॉलिटिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे। क्या सूरत हाल है, आने वाले वक्त में क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, जहाँ पर हमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपने डिफरेंट एजेंडाज को साथ लेकर चलती हुई नजर आती हैं। उसमें आखिर अवाम और अवाम के मसाइल किसके लिए प्रायोरिटी है, क्या चीज़ें बदलेंगी, क्या 2023 भी 2022 की तरह ही नजर आएगा, क्या कुछ बेहतर होगा, इसी के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मोहम्मद अजीम रंधावा साहब मौजूद हैं, जो कि एक्स अमीर जमाते इस्लामी फैसलाबाद हैं और एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर भी रह चुके हैं इन द पास्ट। उसके अलावा पॉलिटिशियन भी हैं। क्या लगता है आज के वक्त में पॉलिटिक्स के बारे में आपको, आपका क्या ओपिनियन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिमा, मैं अपनी तरफ से और अपनी जमात की तरफ से आपका नहायत मशकूर हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि हम अवामुन नास से बात कर सकें, उनको अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें। जो सूरत हाल मुल्क की है वो नहायत ही, मैं कह रहा हूँ कि अफसोसनाक है। उसमें पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सरगर्म हैं। किसी को अवाम की और वतन अजीज़ की परवाह नहीं है कि ये पाकिस्तान जो हमने इतनी कुर्बानियों से हमारे बुज़ुर्गों ने हासिल किया था, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और पाकिस्तान दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क है, जहाँ पे बेहतरीन एग्रीकल्चर लैंड है, जहाँ पे बेहतरीन हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और बहुत सारी इंडस्ट्री है जिसके से लोगों का रोज़गार जो है वो बढ़ता है। लेकिन ना तो जो किसान हैं जो इस मुल्क की एग्रीकल्चर को तैयार करते हैं, उससे लोगों के लिए मुख्तलिफ आइटम्स जो हैं वो वहाँ से पैदा करते हैं, ना तो उनका कोई पुरसाने हाल आज तक रहा, और ना ही इंडस्ट्री जो एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान है। तकरीबन 60 से 70% लोग आज भी देहातों के अंदर हैं और बड़ी मिजरेबल ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं। और इसी तरह मज़दूर जो है वो किसी इंडस्ट्री के अंदर जो है, इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी हुई है, डॉलर्स की जो सूरत हाल है वो मेरे और आपके सामने है, और लोग जो हैं वो बुरी तरह पिस रहे हैं इस मुल्क के अंदर। और कोई भी हुकूमत आ जाए, आज तक कई हुकूमतें हमने बदली हैं, उसमें फौजी हुक्मरान भी रहे हैं, सियासी हुक्मरान भी सो काट रहे हैं, मुख्तलिफ डिक्टेटर्स भी आए हैं, लेकिन आपने देखा कि किसी तरह भी इस मुल्क के आइन को पामाल किया गया, इस मुल्क के दस्तूर को पामाल किया गया, और यहाँ किसी न किसी तरह दोहरी किस्म का निज़ाम नाफज है। इसमें बड़े बड़े लोग जो है वो बड़े बड़े जो ज़्यादतियाँ हैं वो करके फिर भी उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मजलूम जो हैं वो पिस रहे हैं, और गरीब आदमी जो है सारे कानून उसके लिए है। दोहरी किस्म का निज़ाम यहाँ नाफज है, और ये आज से नहीं है, बड़ी देर से पाकिस्तान बनने के बाद। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हमें हुक्मरानी का तरीक़ेकार बताया, जिस तरह खुलफ़ाए राशिदीन ने तरीक़ेकार बताया, और जिस तरह कायदे आज़म मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह
ہمیں گائیڈ لائن دی کہ یہ پاکستان کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا ہے، اس کی طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے ہم برے سے برے حالات پیدا کرتے جا رہے ہیں۔ اس میں بہت بڑا حصہ سیاستدانوں کا ہے کہ جو چھلانگ لگا کر کبھی ایک پارٹی میں کبھی دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں، اور اس میں ایک حصہ عوام کا بھی ہے کہ وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنا سارا سسٹم جو ہے، اپنے بیت المال جو ہے، کیسے لوگوں کے حوالے کرنا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک بندہ اگر موٹر سائیکل پہ سفر کر رہا تھا اور وہ کسی نہ کسی طرح ممبر صوبائی یا قومی بن گیا تو ہماری آنکھوں کے سامنے اس نے دن رات ترقی کی، جس کے نتیجے میں وہ بڑے بڑے جو ایسٹس ہیں اس کے مالک بن گئے، لیکن آج تک ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کہیں کوئی احتساب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ڈرائنگ رومز کے ڈاکو جو ہیں وہ اس ملک کو لوٹ کر لے گئے ہیں، اور انہوں نے اس ملک کے عوام کا برا حال کر دیا۔ اس ملک کے اندر اپنا نہری نظام ہے، اس ملک کے اندر بہترین ایگریکلچر لینڈ ہے، یہ گنا پیدا کرنے والا ملک ہے، یہ کپاس پیدا کرنے والا ملک ہے، یہ گندم پیدا کرنے والا ملک ہے، لیکن بدقسمتی سے چینی جو ہے وہ بھی درآمد کی جاتی ہے، جو گندم ہے جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں کبھی وہ بھی ہم درآمد کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس میں وہ کپاس جو ہے وہ ہمیں اویلیبل نہیں ہے لوگوں کو، کوئی اس کے اندر یہ دھاگے کی جو انڈسٹری ہے یا کپڑے کی جو انڈسٹری ہے، جو یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں اگر ایسے لوگ آگے آئیں گے، ایسے معاشرے کے لوگوں کو لوگ چنیں گے جن کو اچھی طرح وہ جانتے ہیں، جن کی ایمانداری جو ہے وہ دیواروں پہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ لوگ ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جماعت اسلامی ہر الیکشنز کے اندر ہر طرح، اور میں ذاتی طور پر 93 سے اس کے اندر میں انوالو ہوں سیاست کے اندر۔ میں نے تحصیل ناظمی کا بھی الیکشن لڑا، میں نے صوبائی اور قومی کے بھی الیکشن لڑے، لیکن لوگ بظاہر کہیں گے کہ جماعت کے لوگ ہی اہل ہیں، ووٹ کے حقدار ہیں، لیکن بدقسمتی سے لوگ ایسی پارٹیوں کو جن کو کسی نہ کسی طرح آگے لایا جا رہا ہوتا ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے کے اندر جماعت اسلامی جو ہے وہ لوگوں کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکی، اس وجہ سے کہ اس کو لوگوں نے اپنا مینڈیٹ نہیں دیا۔ اچھا، آپ نے بات کی ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی، ان کے ایجنڈاز کے، ڈیفینیٹلی کس طرح سے عوام کے ساتھ ایک جو کنیکشن ہے، ایک ریلیٹیبلٹی ہے عوام کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ۔ کیوں لگتا ہے کہ جماعت اسلامی سکسیسفل نہیں رہ سکی کمپیریٹیولی دوسری پولیٹیکل پارٹیز سے، اینڈ کیا آنے والے وقت میں کوئی اسٹریٹجی تبدیل کی جائے گی عوام کے ساتھ زیادہ کنیکٹ کرنے کے لیے؟ آپ عوام دیکھ رہی ہیں کہ جماعت اسلامی جس فیلڈ کے اندر لوگوں کی خدمت شروع کرتی ہے، الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت وہ ہر سیلاب کے علاقے میں کس طرح اپنی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اسی طرح زلزلہ جب کشمیر کے اندر یہ ہزارہ کی طرف آیا اس وقت جماعت اسلامی نے کس طرح پارٹیسپیٹ کیا، اس کے کارکن جو ہے وہ خدمت پر یقین رکھتے ہیں اور لوگوں کو بے لوث خدمت کرتے ہیں، اور اس کی بنا پہ لوگ بھی ہمیں جو ہے بہت ہمارے ساتھ کوآپریشن کرتے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر ہم انہی کی دی ہوئی رقوم جو ہے وہ ان لوگوں پہ لگاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دیکھیں، اس میں ہمارے پاس جو ہاسپٹلز ہیں، جو لیبارٹریز ہیں، اس میں ہم لوگوں کی بہت خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن عوام کے اندر ایک چیز جو ہے اس کو اس طرح سرایت کر دیا گیا ہے کہ دو پارٹی کا سسٹم بنا دیا گیا ہے، ایک پارٹی جو ہے اس کو وہ حکومتی پارٹی ہوتی ہے، دوسری پارٹی اپوزیشن کی ہے، اور لوگ اسی کے اندر جو ہے انوالو ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے دیکھا کہ کراچی کے اندر عوام نے ہمیں کس طرح مینڈیٹ دیا ہے، اور اسی طرح ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے اندر پورے پاکستان کے اندر، پہلے کے پی کے اندر بھی جماعت اسلامی کی جو ہے وہ حکومت میں رہے ہیں، ہمارے ممبران رہے ہیں صوبائی اور قومی اور سینیٹر میں، اور لوگوں کے لیے یہ بتانا ہم اپنا ڈیوٹی سمجھتے ہیں کہ جماعت کے
بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سینیٹر رہ چکے ہیں، بہت سارے لوگ قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی۔ الحمدللہ جب احتساب کی بات ہوتی ہے تو کوئی ایک ایسا ممبر ہمارا نہیں ہے الحمدللہ کہ جو کسی نہ کسی طرح کسی کیس کے اندر ایسی چیزوں میں انوالو ہو، اور ہم امید کرتے ہیں اور لوگ ہمیں جو ہے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ میں بھی جب الیکشنز کے اندر جاتا ہوں تو لوگ بہت ویلکم کرتے ہیں، ہماری بات غور سے سنتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پنجاب کے اندر ہم کوئی اتنی بڑی کامیابی آج تک حاصل نہیں کر سکے، جس کی اس الیکشن کے اندر ہمیں امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ لوگوں نے ان ساری پارٹیوں کو دیکھ چکے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو ایک پارٹی سے دوسری کے اندر چھلانگ لگا کے چلے جاتے ہیں اور وقتی طور پر کسی نہ کسی طرح کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ لوگوں نے کمپیریزن کر لیا ہے، لوگ ہمارے ممبران جو ہیں جو الیکشنز کے اندر کنٹیسٹ کریں گے ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو پہلے سے آزمائے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور تکمیل پاکستان جماعت اسلامی کی جو لوگ ہیں انہی کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہوگی، اور پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، اس کی آبیاری ہم لوگ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایسا وقت آنے والا کہ مظلوم کو اس کی داد رسی جو ہے اس کی دہلیز پر ملے گی، اور ظالم کی کلائی انشاءاللہ مروڑی جائے گی۔ اچھا، آپ نے آف کورس ان دا پاسٹ اگر دیکھتے ہیں تو پاکستان کی پالیٹکس ہمیشہ بہت انٹرسٹنگ رہی ہے. دیر بن گڈ ٹائمز، دیر بن بیڈ ٹائمز، اینڈ اپس اینڈ ڈاؤنز ایک کانسٹنٹلی ہمیں نظر آئے ہیں. کبھی عوام کو ایک سرٹن ایکسٹینٹ تک ریلیف ملتا تھا، ایک سرٹن ایکسٹینٹ تک اچھی پالیسیز بنائی جاتی تھی، اینڈ کنسسٹنٹلی چیزیں تبدیل ہوتی رہی ہیں، ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہوتی رہی ہیں ہماری پولیٹیکلی، جس کی وجہ سے ہماری اکانومی پر بھی امپیکٹ ہوتا ہوا نظر. آپ کے اوپینین میں بیسٹ ٹائم پیریڈ اگر آپ دیکھتے ہیں گورنمنٹ وائز، وہ کون سا رہا ان دا پاسٹ، اور ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، یا آپ کی پارٹی پولیٹیکل پارٹی یا آپ ایز اے پولیٹیشین کیا سیکھنا چاہیں گے، کیا لیسنز اپنے ساتھ آگے لے کر جانا چاہیں گے ایز اے پولیٹیشین؟ میں فاطمہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب قائد اعظم نے اپنی جدوجہد کے ذریعے عوام کو اپنے ساتھ ملا کر پاکستان حاصل کیا، تو اس وقت انہوں نے بڑے اچھا سسٹم جو ہے اس کو ڈیولپ کیا، اور قوم کو ان مقاصد کو بتانے کے لیے ریڈیو پاکستان اس وقت ایک میڈیا کا بہت بڑا ذریعہ تھا. تو انہوں نے سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کو اس کام کے لیے ڈپیوٹ کیا کہ وہ ریڈیو پاکستان پہ آ کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ پاکستان کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا اور اس پاکستان کو کس طرح ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی قائد اعظم کی وفات کے فوراً بعد ہم غیر ملکی آقاؤں کے ہاتھ میں ہمارے حکمران جو ہیں وہ چلے گئے، اور انہوں نے اس کو اسی طرح غلام بنا کے رکھا، IMF کے انڈر دے دیا یا ورلڈ بینک کے انڈر دے دیا، اور ان کو کسی نہ کسی طرح جو ہے یہ فائنینشلی سپورٹ کیا کہ اس کو ہم اپنے مرہون منت رکھیں، جس کی بنا پہ پالیسیاں انہی کی چلتی رہیں، اور آج تک ہم انڈیپینڈنٹ اپنی پالیسیاں جو ہیں ان کو نافذ نہیں کر سکے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک کے اندر عدالتیں انصاف کا جو طریقہ کار ہے اس کو بہترین انداز میں آگے لے کے چلیں، اس ملک کے جتنے ادارے ہیں وہ دستور کے اور آئین کے مطابق اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ قوم ایک بہترین قوم ہے. اس نے ایز اے لیبر اپنے آپ کو منوایا جب باہر کے ملکوں کے اندر گئے، اس نے ایز اے انجینئرز اپنے آپ کو منوایا ہے، انہوں نے ڈاکٹرز کے طور پہ اپنے آپ کو منوایا ہے، اور اس قوم کے سپوتوں نے اس کو ایٹمی ٹیکنالوجی مہیا کی. اس قوم کے جو لوگ ہیں انہوں نے مل جل کر اس کو میزائل ٹیکنالوجی دی، اور اس وقت پاکستان سپر طاقت کے مقابلے میں جو دفاعی طور پر مضبوط ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ باقی چیزوں میں ہم ہر چیز میں خود کفیل ہو سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اتنے پروڈکٹس ہیں، ہمارے پاس اتنے پھل ہیں،
ہمارے پاس اتنی جو ہے وہ گندم گنا سارا کچھ ہے، اور اس سے ہم بہت بڑی جو ہے وہ آپ زر مبادلہ کما سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ملک گیا ہوا ہے کہ جنہوں نے آج تک اس کی اکانومی جو ہے اس کو بیڑا غرق کرنے کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے سراج الحق صاحب جو ہیں وہ فائنانس منسٹر رہے ہیں KPK کے اندر، اور ایک ہسٹری ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح KPK جو ہے وہ سارے قرضہ جات سے آزاد ہوا، اور کس طرح وہاں انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی، اور مساجد کے اندر بیٹھ کر وہ لوگوں کے مسائل سنتے تھے، اور لوگوں کی ہیلپ کے لیے گلی کوچوں کے اندر لوگوں کے پاس جاتے تھے۔ اچھا، آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا کہ عوام کی اچھائی ہے، عوام کی جو فلاح ہے، جو بہتری ہے، اس کو پرائیورٹائز کرنا آپ کی پارٹی کی طرف سے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز، دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی یہ کوشش کی جاتی ہے عوام کی بہتری کرنے کی؟ یہی بدقسمتی ہے کہ لوگ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک باپ کے اگر 4 بیٹے ہیں نا تو وہ ایسے بچے کو بیت المال کے اوپر بٹھاتا ہے جو سب سے اچھا ہو، جو سیف کر سکے ہر چیز کو، جو بڑے دھیان سے چلے۔ ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اعلیٰ سے اعلیٰ پہ ہاتھ رکھ کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں بھی کئی الیکشنز کے اندر جا چکا ہوں، کوئی نہیں میں نے چھوڑے 93 کے بعد، لیکن لوگ سارے تعریفیں کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل جو کہیں حل نہیں ہوتے وہ ہمارے پاس لے کے آتے ہیں، لیکن کوئی اویکننگ جو سیاسی طور پر ہمارے عوام کے اندر وہ نہیں آ پا رہی تھی، لیکن ابھی تو لوگوں کو، سب لوگوں کو دیکھ لیا، مختلف پارٹیز کو دیکھ لیا۔ اب یہ جو PD بنی ہوئی ہے، انہوں نے یہ دیکھ لیا کتنی یہ بانمتی کا کنبہ بنا ہوا ہے۔ اسی طرح دوسرے لوگوں کو 4 سال حکومت عمران خان کی بھی رہی ہے، جس کو بہت سپورٹ کرتے ہیں لوگ کہ جی بہت اچھی تھی، وہ صورتحال بھی آپ کے پاس ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ کسی نے بھی آج تک عوام کی بھلائی کے لیے کوئی فلاحی کام نہیں کیے۔ اینڈ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ اس وقت پولیٹیکلی کیا ہو رہا ہے اور آنے والے وقت میں کیا تبدیل ہو سکتا ہے اور ہم کہاں پر اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں، بریک لیتے ہیں، کہیں میں جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی، پالیٹکس کے حوالے سے بات کریں، کوشش کریں کہ نہ صرف آج کی پالیٹکس کی بات کریں بٹ کنیکٹ کریں فرام ڈفرینٹ ایونٹس ان دا پاسٹ، جس کی وجہ سے آج ہم اس پوائنٹ پر کھڑے ہیں، کہاں پر ہم صحیح تھے، کہاں پر ہم غلط تھے، کون سے ڈیسیجنز پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے بینیفیشل رہے اور کون سے ڈیسیجنز ہمیں پیچھے ہی لے گئے، ہماری ترقی کو، ہماری پروگریس کو سلو ڈاؤن کر دیا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اپنی غلطیوں سے سیکھنا، اور پولیٹیکلی بھی کچھ مختلف نہیں ہونا چاہیے، کہاں پر غلطیاں ہوئیں، کہاں پر چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ضرور بات کیجیے گا۔ آپ بریک میں مجھے بہت اچھا لگا جب آپ بات کر رہے تھے کہ ڈفرینٹ، اگر ہم اف یو گو بیک ان دا پاسٹ تو شاید چیزیں بہتر تھیں۔ اگر ہم 70s کی بات کرتے ہیں تو ون آف دا بیسٹ پوائنٹس اکنامکلی، بٹ اس کے بعد ہم نے ایک ڈکلائن دیکھا، ہم نے بیڈ ڈیسیجنز، بیڈ پالیسی میکنگ دیکھی۔ کہاں پر، کس پوائنٹ پر ہمارے یہ فیصلے ہمارے فائدے کے بجائے ہمارا نقصان کرنے لگے، اور کیوں ہم اس ایک پروسیس کو، ایک ڈکلائن کو روک نہیں پائے؟ فاطمہ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ حکمرانوں کو فالو کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اسی لباس کو پہننے کی کوشش کی جاتی ہے، انہی ایکٹیویٹیز کو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اس ملک کے اندر جو ایک فیملی سسٹم ہے اس کو ڈسٹرائے کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ اس میں NGOs باہر کی جو ہے ان کا بہت بڑا رول ہے، بڑا پارٹ، اور اس میں ہماری ذمہ داریاں جو ایز اے پیرنٹس بنتی تھی لوگوں کی، وہ اس سے اوائڈ کیا لوگوں نے، وہ کنسنٹریشن نہیں دے سکے، اور اسی طرح جو اسکولوں کے، کالجز کے اندر جو ایجوکیشن ہے، جو پڑھائی ہے، اور جو ٹیچرز کی لائبلٹیز تھی،
کہ انہوں نے اس قوم کو سنوارنا ہے، اس قوم کو بنانا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ ڈیوٹیز جو ہے وہ ہم دینے سے قاصر رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے مختلف ہماری جو روایات تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا، بڑے چھوٹے کا احترام جو ہے وہ بھی کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور ان چیزوں کی طرف ہمیں ایز اے فیملی جو ہے گھروں کے اندر بھی اس کی طرف توجہ دینی کی ضرورت ہے، اور ایز اے معاشرہ جو ہے ہم اچھا معاشرہ ڈیولپ نہیں کر سکے جو پاکستان کے اندر، پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہم ایک اسلامی معاشرہ، ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، ہمارے عزیز و اقارب کے کیا حقوق ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے، جو رشتہ داروں کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جنتی آدمی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایون میں معذرت سے کہتا ہوں کہ لوگوں کے اپنے عزیز و اقارب کے رشتہ داروں کا تعلق کا نہیں پتا کہ فلاں سے ہمارا یہ تعلق ہے، فلاں سے ہمارا وہ تعلق ہے۔ اس لیے من حیث القوم ہم ڈکلائن کی طرف گئے، اور ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، ایز اے ٹیچرز بھی نہیں کیا۔ میں خود بھی ایک یونیورسٹی کے اندر تھوڑی دیر پڑھاتا رہا ہوں، انجینئرنگ یونیورسٹی میں، اور ہمیں تجربہ ہے کہ ہم نے کس طرح ڈیلیور کرتے تھے لیکچرز، اور میرا تجربہ ہے کہ جو ٹیچر صحیح لیکچر ڈیلیور کرتا ہے آٹومیٹیکلی بچے اس کے تابع دار ہوتے ہیں، بچے اس کو اوبے کرتے ہیں، بچے اس کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں ان کی یہ لائبلٹی بنتی ہے کہ ہر ادارے کو دیکھا جائے، ہر ادارے کے اندر جو آپ کہہ لیں رشوت کا بازار گرم ہے اس کو چیک کیا جائے، ہر ادارے کے اندر جو لوٹ مار کا بازار گرم ہے اس کو دیکھا جائے۔ اچھا، میں آپ سے اگر یہ سوال پوچھ سکتی ہوں کہ ہمارے سوشل ایشوز جس طرح آپ نے نشاندہی کی کہ ہمارے معاشرے کو ہم بہتر نہیں کر پائے، ہم اپنے جو حقوق ہیں ڈفرینٹ، اگر نیبرز کی ہم حقوق کی بات کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس کے، انفیکٹ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے، اپنے پیاروں کے جو حقوق ہیں ان کو بھی ہم پورا نہیں کر پاتے، and a lot of the times وہ سوشل کنسٹرکٹس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری سوشلی جو پوزیشن ہے وہ ہماری اکنامیکل اینڈ پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ، بیڈ پالیسی میکنگ سے کنیکٹڈ ہے؟ نہیں فاطمہ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے من حیث القوم اپنی لائبلٹیز جو ہے اس کو اگنور کر دیا۔ ہم نے اگر پیرنٹس ہیں تو انہوں نے یہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی کہ ہم نے اس قوم کو بنانا ہے، اور اسپیشلی اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو جو ہے اس کو ہم نے صحیح راستے پہ چلانا ہے۔ اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں اس کو بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ جو ہمیں ہمارے ماں باپ نے تعلیمیں دی کہ ہم نے کس طرح معاشرے کے اندر ایگزسٹ کرنا ہے، ہم نے کس طرح عزیز و اقارب کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے کس طرح اس ملک کے اندر بیہیو کرنا ہے، معاشرے کے اندر کس طرح ہم نے چلنا ہے، وہ ذمہ داریاں لوگ اپنے فائنینشلی جو کرائسس ہیں اس ملک کے اندر، اپنا گھر چلانے کے لیے، اپنے معاملات جو ہیں بچوں کی ایجوکیشن کے لیے۔ اب دیکھیں نا، یہ صورتحال یہ ہے کہ ایک عام آدمی، ایک مزدور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتا۔ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو اس وقت بہت نامینل سے چارجز ہوتے تھے، اور اس کے اندر ہر غریب بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکتا، تعلیم کا معیار تھا۔ اور تعلیم میں یہ نہیں ہے کہ دوری تیری قسم کا نظام ہے کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ بڑے اسکولوں میں اور اچھی فیسوں کے ساتھ اور اچھی ایجوکیشن ان کو دے سکیں، لیکن آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں ان کی فیسیں بھی جو عام آدمی ہے اس کی پہنچ سے بہت دور ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے ہر چیز کے اندر اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کیا، اور اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ فرض کریں کوئی یہ سول سروسز کے لوگ تھے، یہ اپنی لائبلٹی سمجھا کرتے تھے کہ جو علاقے کے ڈی سی ہیں یا ایس پی ہیں یا آپ کے کمشنر ہیں، یہ بھی اپنی لائبلٹی کو اگنور کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اپنے اپنے مقام کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے۔ رات کو 12-1 بجے کے بعد پورا شہر آپ کہہ لیں، پوری روڈز جو ہیں وہ ڈاکوؤں کے حوالے ہوتی ہیں،
اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک عام آدمی رات کو سفر کرتے ہوئے ڈرتا ہے. پیٹرولنگ پولیس بنائی گئی, اس کا کردار کہیں نظر نہیں آتا کہ روڈز کے اوپر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, محلوں کے اندر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ ہر ذمہ دار نے اپنی ذمہ داری کا ادراک نہیں کیا, اور اس وجہ سے حالات دن بدن جو ہے بگڑتے جا رہے ہیں. میں اس کو ایک اور بھی رنگ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہر بندہ جو ہے نا وہ ڈیفینسو پوزیشن میں ہوتا جا رہا ہے. انتظامیہ کے لوگ آج اگر کسی کی ذمہ داری یہاں لگتی ہے, فرض کرے کسی سی پی او کی لگتی ہے یا آر پی او کی لگتی ہے, چند مہینوں کے بعد اس کو بدل دیا جاتا ہے. جب وہ اویئرنیس حاصل کرتا ہے کہ اس علاقے کے اندر میں کس طرح اس کو سیف کروں گا, اس علاقے کو, اس کو بدل دیا جاتا ہے. اور اسی طرح نیچے کے پولیس کے جو ایس ایچ اوز وغیرہ ہیں ان کو بھی سیاسی طور پر دوسرے تیسرے مہینے بدل دیا جاتا ہے. اور اسی طرح جو ہمارا نظام ہے یونیورسٹیز کا اندر, اس کے اندر بھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس طرح لوگوں کو ہم کیا ڈیلیور کر رہے ہیں, بچوں کو ہم کس طرح جو ہے بہترین انسان بنانے کی طرف کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یا ایک ٹیچر آتا ہے, اپنی جو وہ ٹیکنیکلی چیزیں اس نے بتانی ہے وہ بتا کے وہ چلا جاتا ہے. پہلے پورا لیکچر لوگ دیتے تھے انسان جو ہے اس کو سیدھے رستے پہ لانے کے لیے. ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ باقی پڑھائی کی بات چھوڑ کر ہمیں اصلاح معاشرہ کے لیے بہترین چیزیں جو ہے ڈیلیور کرتے تھے. آج نہ تو ماں باپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, اور نہ ہماری یونیورسٹیز اور جو ہمارے کالجز اور سکولز ہیں, لوگوں نے انکم کا ایک ذریعہ بنایا ہوا, اور زیادہ سے زیادہ لوگ کلیکٹ کرنے کے لیے, پیسے کلیکٹ کرنے کے لیے ایسی چیزیں کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے ایتھیکلی اینڈ مورلی تو یہ چیز غلط ہے ہی کہ ایجوکیشن سسٹم میں پرائیویٹ ایسپیکٹ کو لے آنا اینڈ آف کورس پرائیورٹائز کرنا پروفٹس کو اوور دا فیکٹ کہ ایک شخص کے لیے, ایک شہری کے لیے ایجوکیشن از اے بیسک رائٹ, اٹس اے بیسک ہیومن رائٹ. آپ کے خیال میں پولیٹیکلی اینڈ اکنامکلی کتنا غلط رہا ایجوکیشن کو پرائیویٹائز کرنا, اینڈ کیا پرائیویٹائزیشن ایجوکیشن کے اندر ایک ریزن بنا گورنمنٹ اسکولس کی ڈکلائن کا, کوالٹی آف ایجوکیشن جو کہ گورنمنٹ اسکولس میں دی جاتی ہے اس کی ڈکلائن کا؟ یہ اس ایجوکیشن نے اسٹیٹس کانشیس بنا دیا لوگوں کو, اور لوگ جو زیادہ سے زیادہ فیس حاصل کرتے ہیں اسکولوں کے اندر بچوں کو ادھر داخل کروانے کی کوشش کرتے ہیں. چند سال پہلے آپ کہہ لیں کہ یہ جو سول سروسز انتظامیہ کے جتنے لوگ تھے وہ ٹاٹ اسکول سے پڑھے ہوئے, چھوٹے اسکولوں سے, سرکاری اسکولوں سے پڑھے ہوئے تھے, اور وہ بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایڈمنسٹریشن ختم ہو گئی ہے. کیوں؟ یہ بچے جو ہیں بڑے بڑے اسکولوں کے اندر, بڑی بڑی فیملیوں کے یہ بچے جب ان ذمہ داریوں پہ آتے ہیں تو وہ نیچے سے وہ سارا چیزیں کلیکٹ کر کے نہیں لائے ہوتے کہ میرے اندر یہ صورتحال ہے, میرے معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگ بھی ہیں. اور اس کی وجہ سے, اور یہ جو جتنے ایم این ایز ایم پیز ہیں یہ دنیا ہی ایک علیحدہ بسا لیتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ نیچے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں, لوگ 2 وقت کے کھانے کو ترس رہے ہیں اور بری پوزیشن میں ہیں. بچوں کو, ایک مزدور ہے تو وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہیں دے پا رہا, یا وہ صحیح سمت میں ان کو نہیں لا رہا ڈیوٹی اس کی بیچارے کی مزدوری کی وجہ سے کہ اس کی مزدوری کم ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بات میں کروں گا کہ جب ان کا وظیفہ مقرر کرنے لگے تو انہوں نے کہا ایک مزدور کی تنخواہ کے برابر یا ایک مزدور کی دہاڑی کے برابر مجھے وظیفہ دیا جائے. بالکل. تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو بہت کم ہے, تو انہوں نے کہا پھر ان کی مزدوری بڑھا دی جائے. اس طرح جو ہے نا کہ لوگوں کے اندر. اگر آپ کی اجازت ہو, ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے تو بالکل چھوٹی سی بریک لیں گے, کہیں مت رہے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سٹوڈیو چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے تھے پالیٹکس کے حوالے سے, اینڈ آف کورس ہماری کوشش رہی کہ ڈفرینٹ کرنٹ ایونٹس اینڈ کس طرح سے ہمارا پولیٹیکل پاسٹ آج ہماری پالیٹکس پر واضح طور پہ اثر کرتا ہوا نظر آتا ہے. کیا ڈیسیشن صحیح تھے, کیا ڈیسیشنز غلط تھے. سوشلی آج ہم جہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں اس میں ہماری اکنامیکل اینڈ پولیٹیکل ڈیسیجنس کا کیا رول رہا. تو بہت ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں شاید ڈفرینٹ ہیں, علیحدہ ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ کلیکٹیولی امپیکٹ کرتے ہیں ہماری کوالٹی آف لائف کو.
किस तरह की ज़िंदगी है हमारी, हमारी एजुकेशन, हमारी डे टू डे लाइफ, हमारी इनकम, इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल डिसीजंस। तो आई थिंक कलेक्टिवली हर चीज़ पर असर होता है इन सब चीज़ों का। इन द पास्ट और आज अगर आप देखते हैं पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिक हमारी जो कंडीशन है, क्या डिफरेंस नज़र आता है? और आपके ख्याल में, जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि सोशल फैक्टर्स का बहुत असर है आज के सूरत हाल के ऊपर, कौन से डिफरेंट फैक्टर्स आपको नज़र आता है कि सबसे ज़रूरी थे, जिन पर हमें काम करना चाहिए तो हम नहीं कर पाए? मैं कहता हूँ कि मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि हम हर चीज़ में खुद कफील हो सकते हैं कि लोगों की रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसके अंदर। अब मेरे पास वो डाटा नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो बता सकता कि हम पूरे 207 मुल्क हैं जो दुनिया के अंदर, उसमें किस किस फील्ड के अंदर हम दूसरे, चौथे, 10वें नंबर पर हैं जो हम प्रोडक्ट्स करते हैं, गन्ना हो या दूसरी चीज़ें हो। बेहतरीन हमारे पास फल हैं ये किन्नू की शक्ल में, और बेहतरीन हमारे पास ये फलों की जैसे आम है, ये कोई और चीज़ें भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे हम बहुत ज़्यादा मुबादला कमा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि हर आदमी जो है वो करप्शन की तरफ इन्वॉल्व, और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं कहीं भी। अगर आप कंपैरिजन करते हैं आज से 20 इयर्स पहले, तो क्या करप्शन इतनी ही आम थी? नहीं, उस वक्त करप्शन नहीं थी, लेकिन वही जो आपने सोशल सेटअप है ना, उसमें स्टेटस कॉन्शियस लोगों को कर दिया। हर आदमी जो है वो पैसे के पीछे लगा हुआ है कि किसी न किसी तरह को मैं कलेक्ट कर सकूं। इसमें बेहतरीन अंदाज के अंदर कौम को लेके आगे निकलना होगा, और हर बंदे की जो ज़रूरियात है उसका ख्याल करना होगा। और इंसाफ जो है, सबसे बड़ी बात इस मुल्क में इंसाफ की कमी। आप देख रहे हैं कि आए दिन लड़ाई झगड़े, जैसे अभी कोई दोस्त बता रहे थे कहाँ जगह पे ये हुआ वो। तो उसमें यह है कि इंसाफ अगर मिलेगा, और मुल्क कुफर की बुनियाद पे तो चल सकते हैं, लेकिन जुल्म और सितम की बुनियाद पे नहीं चल सकते, और जहाँ पे अदालती निज़ाम ठीक ना हो। और उसमें ये नहीं है कि जजेस का ज़्यादा रोल है, इसमें पूरे आपके मुआशरे का पूरा रोल है कि मुआशरा जो है वो किस तरह उनके साथ बिहेव कर रहा है और किस तरह उनको ओन कर रहा है। और इसी तरह देखें ना कि मुख्तलिफ इदारा जो है उन्होंने अपनी लाइबिलिटीज छोड़ दी हुई है, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। ये चीज़ें पहले बहुत आम होती थी कि चेक एंड बैलेंस जो है वो बहुत अच्छा था, और उसमें हर चीज़ को मैन्युटली चेक किया जाता था कि लोगों के साथ जुल्म सितम तो नहीं हो रहा, लोगों को उनकी ज़रूरियात जो है वो अवेलेबल है कि नहीं। लेकिन आज तो देखते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी बेहिसाब है। आज आप देख रहे हैं कि लोग इसी बात के पीछे लगे हुए हैं कि किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है लूट मार करनी है, और उस लूट मार की वजह से अगर कोई एक भी मिसाल कायम कर दी जाए कि जो लूट मार करने वाले ड्रैग रूट्स के जो डाकू थे उनको इबरत का निशान बनाया गया, तो फिर ये एक माशरा ईमान हो जाएगा। ये पाकिस्तान बेहतरीन सारी चीजें रखता है, और इस पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन सलाहियतों के लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर इनको हुक्मरानी जो है, और अल्लाह के फजल करम से लोगों का माइंड सेट जो है वो चेंज हो गया है। उन्होंने देखा है कराची के अंदर कौन लोग हमारी सही खिदमत कर सकते हैं। उन्होंने देखे एक्सट्रीम जो है वो चीजें भी देखी हैं कि वहाँ कितना तब्दील करी हुई, और इसके लिए जमात बड़ी कुर्बानी दी है। एक इलेक्शन ज़मीनी इलेक्शन के अंदर 13 लोगों को, नौजवानों को शहीद कर दिया गया, लेकिन हमने बर्दाश्त किया, हमने रिवेंज नहीं लिया, हमने मुकाबला नहीं किया कि हम इससे ये इन चीज़ों का वो लेंगे। लेकिन अल्लाह के फजल करम से आप देख रहे हैं कि उसकी वजह से तब्दीली आई है कि लोगों ने देखा है कि ये लोग जो है ये खिदमत कर सकते हैं, ये लोग जो है इस मुल्क को बेहतरीन अंदाज में चला। आपको लगता है कि politically जो व्यू पॉइंट जो बिलीव करते हैं वो ओपनली डिस्कस कर पाते हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो जब इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं उसके अंदर भी हम जाकर लोगों को देते हैं, लोगों को बताते हैं, और हम बहुत बड़ी तब्दीली देख रहे हैं कि लोगों ने इंसान लोगों को क्या कर दिया है, और वो कंपेरिजन करेंगे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं,
वक्त की रोटी का इंतज़ाम है, लोगों की रिहाइश का इंतज़ाम है, लोगों के दूसरे जो मसाइल हैं उनकी सिक्योरिटी सबसे बड़ी बात है, और आज कोई बंदा अपने आप को सिक्योर नहीं समझता। अच्छा, एक तरफ गवर्नमेंट का इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करना एंड एक तरफ हम एक इस तरह का सिस्टम अगर बना सकते हो जहाँ पे हर शख्स के पास वो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हों, वो रिसोर्सेज मौजूद हों, वो नॉलेज मौजूद हो कि वो खुद अपने लिए जॉब्स ढूंढ सकते हो, अपने लिए एजुकेशन एक्सेस करना उनके लिए मुश्किल ना हो। ये सिस्टम होना कितना इम्पॉर्टेंट है, बजाय इसके कि गवर्नमेंट हर वक्त हर शख्स को ये चीज़ दे तो उसके पास हो, क्यों उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ ना हो कि वो खुद उन चीज़ों को पहुंच सकते हो, उन चीज़ों तक इख्तियार हो उनका। ये बहुत बेहतरीन कौम है पाकिस्तान एज ए मुस्लिम, कि पाकिस्तान जितनी लोगों की इस तरह को मदद करने के लिए जितनी रकूम जमा करवाते हैं, आप देखते हैं कि जमात इस्लामी की अल खिदमत फाउंडेशन यही लोग चला रहे हैं, यही लोग जो है सपोर्ट करते हैं। इस तरह ये लोग किस तरह हो सकता है कि उनका हमसाया जो है वह भूखा मरे और वो खुद पेट भर कर खाना खाएं? लेकिन इस कौम को इस तरफ लगाया नहीं गया। इस कौम की जो है ना एजुकेशन जो है वो उसको इस तरफ नहीं लगाया गया कि उसको बताया जाए कि एज ए मुस्लिम आपकी क्या लाइबिलिटीज़ हैं, एज ए मुआशरे के एक फ़र्द होने के आपकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, एज ए पाकिस्तानी आपकी क्या लाइबिलिटीज़ हैं। एंड डेफिनेटली अपने किरदार को समझना, अपनी जिम्मेदारी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज के वक्त में। अपने कंट्रीब्यूशन को पूरा करें, जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।